वाकई मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है? कोई नहीं हमें बचा रहा? क्या डार साहब की मईशत पे जो एक्सपर्टीज थी वो भी दम तोड़ गई, खत्म हो गया? बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं है। जुबैर साहब, यू आर सेइंग दैट वी विल नॉट डिफॉल्ट? नॉट डिफॉल्ट, नो, देयर इज नो चांस अबाउट डिफॉल्ट। वो तो कह रहे हैं कि देयर इज नो चांस कि कोई डिफॉल्ट हो सके। ये बात उन्होंने भी मानी कि मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान के लिए डे टू डे मैनेज किया जा रहा है इस वक्त मामलात को, लेकिन वो ये कह रहे हैं शायद डिफॉल्ट नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि डिफॉल्ट का सिलसिला तो काफ़ी हद तक शुरू हो गया। इस तरह उन्होंने फरमाया है कि जी ये पैसे जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं इंपोर्ट के लिए, और उनके कहने के मुताबिक जो 6.7 बिलियन डॉलर्स इस वक्त मौजूद हों उसमें से अगर हम 5 बिलियन विच वी नीड तो 2 महीने का रिजर्व है। जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें एक डेडलॉक है, वो शायद नाकाम हो गए हैं। गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती। अभी तो 7-8 महीने हुए इस हुकूमत को ये कह रहे हैं इलेक्शन करें। हम क्यों इलेक्शन करें? हम तो कहते हैं पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करे। डॉक्टर साहब ने एक बात की कि जी ये अमेरिकन साजिश के तहत आए बकौल इनके और ख़रीदो फरोख्त हुई। हमारे साथ तो आपकी इत्तेहादी जमातें शामिल हुई थी, क्या आपने अपनी इत्तेहादी जमातों को खरीदा था उस वक्त? अभी जो खबरें आ रही हैं कि सदर मुमलिकत की और इनकी बातचीत हो रही थी PMLN के साथ, तो शायद उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि जी हम इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। देखिए, दो चीजें, एक तो है इलेक्शन की डिमांड और दूसरा है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जहां तक इलेक्शन की डिमांड का ताल्लुक है तो डिमांड तो डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंसूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। आज पूरे पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सारा फोकस इसी पे है कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान ने ऐसे मामलात ना देखे हों। जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है, तकरीबन आई थिंक जो 2000 में लास्ट जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कू किया था मुल्क में, तो उनका मुझे खिताब याद है जब उन्होंने आके अपने 20 नकाती एजेंडा दिखाया था या बताया था अपना टेलीविज़न पे PTV पे उन्होंने बात की थी। त्यारे का मामला था, नवाज शरीफ साहब पकड़े गए, फिर वो एक लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाती। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जी ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान का वो बिल्कुल कुछ यानी कि चंद 100 पे रह गया, यानी हंड्रेड्स में आ गया था फ्रॉम बिलियंस, और इतना गिर गया था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हाल होने वाली थी, दिवालिया निकलने वाला था मुल्क का। और खुदा ना खास्ता ये तमाम मामलात बचाने के लिए इट वाज इनएविटेबल कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ या उस वक्त इमरजेंसी का निफाज हो। अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि इस नई गवर्नमेंट ने आने से पहले ये कहा कि हमने ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया है इसलिए किया है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इज नाअहल हुकूमत थी और उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। अब वो कितनी तबाह कर गई ये एक अलग किस्सा है और किसी प्रोग्राम पे इस पर तफसीली बहस होगी। जबकि खान साहब ने आज अपनी मीडिया टॉक में बड़े वाज़े तौर पे बताया कि उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया। और ये भी हमें सोचना चाहिए कि वो एक बदहाल मईशत जो उनको मिली उसके साथ साथ एक वबा भी उनको मिली जिसे कोरोना कहा जाता है, और उसने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफान किया, बहुत ज़्यादा तबाहियाँ फैलाई। तो पाकिस्तान ने भी स्मार्ट लॉकडाउन का इख्तियार जो है इंतखाब किया और उसकी वजह से एटलीस्ट मईशत इस नहज पे नहीं पहुंची थी जहां आज खड़ी है। यानी कि अपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इस वक्त अपोजिशन के और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी मुझे खतरा ये है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर हम अपने बैरूनी कर्जे, यानी कि कर्जों का तो एक हम पे अंबार है, अगर हम अपने बैरूनी कर्जों का कि किस्तें ना लौटा सके, और इसका पस मंजर ये है कि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया जो दोस्त मुल्क है और हमेशा हमें बेल आउट देता रहा, या IMF है जिनसे हम कर्जे लेते रहे, या चीन है जिनसे हम हमेशा मांगते रहे, उनसे ये दरख्वास्त की है हुकूमत ने कि जी क्योंकि हमें हमारे पास एक्सटर्नल डेट देने के लिए, रिटर्न करने के लिए किस्तों के लिए पैसे नहीं है, तो हमें वहाँ से कुछ बेल आउट मिले। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वल्लाह आलम, लेकिन खान साहब तो ये कह रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत सारी गैर मुमकिनात बातें जो हैं वो मुमकिन हो सकती हैं। दुआ हमारी है कि ऐसा ना हो। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार यानी कि उनके दरमियान मुलाकातें हुई हैं 5, सब लोग जानते हैं। बात एक पॉइंट एजेंडे पे होती रही, खान साहब की डिमांड यही है कि फौरी तौर पर इंतखाबात करके मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाए।
ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ڈیڈ لاک تھا وہ قائم ہے، یعنی کہ وہ ڈیڈ لاک ختم اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اگر پیسے نہیں ہوں گے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات بھی اب طے نہیں پا رہے، اگر خدا نہ خواستہ دہشت گردی کے لیے فنڈز چاہیے ہوں اس اینڈ پہ فائٹ کرنے کے لیے، اور قرضے بھی ہم نہیں اتار سکتے، اور پھر ظاہر سی بات ہے پیسے ہی نہیں ہوں گے تو انتخابات کیسے ہوں گے، تو وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے اس میں تو ظاہر پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، اس پہ ہم ان سے موقف بھی معاملات کس حد تک ڈیڈ لاک کا شکار ہے، یہ درست ہے یا کچھ بریک تھرو ہوا ہے۔ سب سے پہلے محمد زبیر صاحب فارمر گورنر رہ چکے ہیں، پی ایم ایل این کے ایک سینئر ممبر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ زبیر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میں خیریت سے۔ زبیر صاحب یہ بڑا چرچا ہو رہا ہے اور ہر پاکستانی، سب سے پہلا میرا سوال ہے، ہر پاکستانی آج یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جی کیا واقعی ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے؟ کوئی نہیں ہمیں بچا رہا؟ کیا ڈار صاحب کی معیشت پہ جو ایکسپرٹیز تھی وہ بھی دم توڑ گئی، ختم ہو گیا سب کچھ؟ کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیوالیہ نکلنے والا ہے، ملک اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یو وڈ نو بیٹر ایز اے پولیٹیشین اینڈ اے اسٹیٹس پرسن کہ ملک کس طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بات سب سے پہلے تو بتا دیں کہ درست ہے، لوگ یہ بھی بہت رومرز پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جگہ جگہ یہ خبریں چل رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جی بینک اکاؤنٹ منجمد کر لیے جائیں گے، سیز کر دیے جائیں گے، ایک دفعہ پہلے ڈالر اکاؤنٹ آپ کے دور میں سیز ہوا تھا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے پہلے تو۔ اچھا ایک تو پہلے میں، چونکہ آپ نے انٹروڈکشن میں جنرل مشرف کا وہ ریفرنس دیا تھا، جی تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں تو ہمیشہ جنرل مشرف نے یہ کہا تھا کہ ان کا کو کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور وہ تو اگر ان کو ڈسمس نہ کیا جاتا اور جنرل ضیاء الدین کو نہ انسٹال کیا جاتا تو کوئی نہ ہوتا، یہ کہا گیا تھا، یہ کہانی تو یہ تو کبھی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی معیشت خراب تھی اس لیے ان کا آنا ضروری تھا۔ نہیں، وہ جب وہ آ گئے تھے نا زبیر صاحب، جی جب آ گئے تھے تب کی میں بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے جو پہلا خطاب کیا تھا تب انہوں نے یہ کہا تھا۔ جیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ خطاب جو ہے نا وہ پنڈی میں ایک جگہ پڑا ہوا ہے، 58 میں پہلے استعمال کیا گیا تھا، پھر 69 میں، پھر 77 میں، پھر 99 میں، وہ تیار پڑا ہے، وہ نکالتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں اور اس سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے عظیم پاکستانیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، جی ہاں عزیز ہم وطنوں، جی اس کا لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ، لیٹس ناٹ جی جہاں تک تعلق ہے معیشت کا اس وقت، وہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معیشت کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ کیا وہ اتنی خراب ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے؟ کہ ایک تو میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ ایک خزانے کے 2 ڈبے ہوتے ہیں، ایک روپے کا ہوتا ہے اور ایک ڈالر کا ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ ہوتا ہے ڈالر پر، روپے پر نہیں ہوتا، اور روپے میں تو آپ کی کلیکشن اچھی خاصی ہیں، ریزنیبل ہیں، پچھلے سال سے زیادہ ہیں، اچھی خاصی 16% ابھی تک زیادہ ہیں، تو دیٹس ناٹ این ایشو کہ وہ جو آپ نے کہا نا الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہے بالکل ٹھیک۔ جو ڈالرز کا مسئلہ ہے، جو ایکسٹرنل ورنریبلٹی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے قرضے ہیں جو بیرونی قرضے ہیں اور جو آپ نے کچھ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کو دینے ہیں، کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو سیٹل کرنے ہیں، کچھ بانڈز، جس طرح ابھی ایک بانڈز ڈیو تھے 5 دسمبر کو جس کی تقریباً $1 بلین پیمنٹ دینی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ بھی تشویش کا باعث بھی بنی تھی، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی انویسٹرز وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان پے کر رہے، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز بہت کم لیول پر ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، بٹ اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں گی کہ اس پاکستان گوئنگ ٹو ڈیفالٹ، اینڈ مائی آنسر ول بی اے بگ نو، دیر از نو کوسچن اباؤٹ دیٹ کہ دیٹ ول ہیپن۔ کیا ہم مینج کر سکیں گے؟ آف کورس دیر از اے سیریس چیلنج، اور وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر مینج ہو رہا ہے۔ مینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ انفلوز کی بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا IMF سے یا ہمارے دوست ممالک سے کہ جی ہم نے ہماری اوبلیگیشنز ہیں اگلے 2-3 مہینے کی، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ظاہر سی بات ہے ابھی یہ 100% ہمیں ایک IMF سے اور دوست ممالک سے یا کسی اور جگہ سے بھی ہمیں مل سکیں، کیونکہ ایک پاکستان کے لیے جو پرابلم ہے کمپیئر ٹو دا پاسٹ وہ یہ ہے کہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں فارن ایکسچینج ریز کرنے کی، لائک فار ایگزامپل ابھی ہم بانڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ یورو بانڈز یا سکوک بانڈز وغیرہ ایشو کریں، یا آپ کوئی ایسی پرائیویٹائزیشن کی ٹرانزیکشن کریں کیپٹل مارکیٹ جیسے 2015 2014 وغیرہ میں ہوئی تھی، بلینز آف ڈالرز ور ریزڈ گلوبل ٹرانزیکشن، بٹ بیکاز ہماری جو ریٹنگ ہے
جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، موڈیز جس کا ذکر بھی کیا تھا عمران خان نے آج اپنی اسپیچ میں، اور دوسری جو ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پور، اس میں پاکستان کی ریٹنگ بڑی خراب ہے. تو اگر ریٹنگ خراب ہوگی آپ ریز کر ہی نہیں سکتے پیسے. سو دیٹ از اے سیریس چیلنج. بٹ جس طرح میں نے کہا کہ ڈار صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ ڈار صاحب کے پاس ایسی کوئی میجک اینڈ ہے. دیکھیں نا، ڈار صاحب کے آنے سے پہلے یہ آبلیگیشن تھی، انہوں نے تو آ کے نہیں کریٹ کیے کہ نئے قرضے آنے شروع ہو گئے. یہ تو ڈیو تھے. یہ اپریل 2022 میں بھی پتا تھا کہ ہمیں اتنے قرضے But Zubair sahab, you are saying that we will not default? Not default. No, there's no chance about default. دیکھیں ڈیفالٹ جو لفظ ہے ایکچولی سری لنکا میں ہوا تھا جب یہ مئی جون وغیرہ میں، تو پاکستانی قوم نے وہاں سے دیکھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفالٹ وہ ہوتا ہے جس میں پریزیڈینشیل پیلس میں لوگ گھس جاتے ہیں، سوئمنگ پول میں کودنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از اے ڈیفالٹ. تو ڈیفالٹ کا جو جس طرح ہمارے لیے جو سب سے بڑی اہمیت ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ جی ہم کبھی بھی اس سچویشن میں نہ جائیں. جس طرح $6.7 بلین ہیں اس وقت ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو. یہ کرٹیکل اس لیے ہیں کہ یہ میجر کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو امپورٹس ہوتی ہیں وہ کتنی مہینے کی. تو ہماری تقریباً $5 بلین کی امپورٹ ہے، تو بیرلی 1.5 مہینے کے برابر کے ہمارے پاس فارن ایکسچینج وچ از انسفیشینٹ. تو ظاہر ہے اٹس اے چیلنج دیٹ از بینگ مینیج، بٹ اٹس ناٹ اے ویری comfortable position. It's very, very uncomfortable position. But I think ڈار صاحب کی اگر ایفرٹ کی بات کی جائے اس حوالے سے کہ کیا وہ آئی ایم ایف کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ان کے ڈیمانڈز ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے. You think he will succeed? جی You think he will succeed? اب دیکھیں آئی ایم ایف کو we don't have a choice، اس لیے میں پوچھ رہی تھی. نہیں ہاں دیکھیں نا، ایک طرف پاکستانی عوام ہیں جس کے اوپر بوجھ ڈال کے آپ کو ڈیمانڈ پوری کرنے، ایک بیلنس ہوتا ہے نا. جس طرح پہلے بھی ایک دفعہ جب یہ حکومت آئی تھی تو ایک دفعہ 30 روپے بڑھایا، پھر دوسری دفعہ پیٹرول 30 روپے بڑھایا، پھر پیٹرول 24 روپے بڑھایا، پھر کچھ 14-15 روپے بڑھایا، تو 100 روپے تقریباً ایک مہینے سوا مہینے کے جھٹکے میں بڑھانا پڑا. اس لیے اسی طرح سے بجلی اب پھر صورتحال ایسی ہے. پیٹرول کے حوالے سے تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کافی گری ہیں تو وہاں سے تو ہمیں پریشر نہیں ہے. بٹ بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کے حوالے سے یا ٹیکس ریز کرنے کے حوالے سے یعنی کہ کچھ سیریس میجرز اس گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے، بٹ there will be no default inshallah. Is that what you are saying? I mean دیکھیں I am 100% convinced there will be no default. تھینک یو سو مچ. گورنر صاحب سے بات کر رہے تھے، فارمر گورنر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں 100% اوائڈ ہو جائے گی سچویشن، دے ول بی نو ڈیفالٹ. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہے، تحریک انصاف کی ایک بہت ہی سینئر ممبر ہے، بہت قربانیاں ہیں ان کی، بہت جد و جہد ہے، اینڈ شی ہیز ڈن مور دین ریکوائرڈ فار دس آزادی مارچ. اپنا حصہ بھرپور طریقے سے ڈالا. فیصل کریم کنڈی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے ان پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل پروٹیکشن، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں اور فارمر ڈیپٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. تو میں ویلکم کرنا چاہوں گی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. گورنر، فارمر گورنر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی جی، اور امیر عباس ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. امیر عباس بول ٹی وی کے ایک سینئر اینکر ہیں، ہمارے اینالسٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی گورنر زبیر کی گفتگو سنی ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو چانس کہ کوئی ڈیفالٹ ہو سکے، لیکن خان صاحب کی باتوں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے بھی مانی کہ معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، ڈے ٹو ڈے مینج کیا جا رہا ہے اس وقت معاملات کو، قرضوں کو، فورن ریزروز بہت کم ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں شاید ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ڈیفالٹ کا سلسلہ تو کافی حد تک شروع ہو گیا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلی جاؤں. جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ جی یہ پیسے جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں امپورٹ کے لیے، اور ان کے کہنے کے مطابق جو 6.7 بلین ڈالرز اس وقت موجود ہوں، اس میں سے اگر ہم 5 بلین وچ وی نیڈ تو 2 مہینے کا ریزرو ہے. پر میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، سنس آئی ایم ڈیلنگ ان دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، تو ہمارے پاس جو اس وقت ہمیں حکومت پیسے نہیں دے رہی ایل سی کھولنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو بہت سارا اکوپمنٹ باہر سے آتا ہے، دا منی ہیز ٹو بی پیڈ تھرو ڈالرز اس کے لیے. تو ہم کئی مہینوں سے، پچھلے 3 ماہ سے مسلسل جو ہمارے اے ڈی پی کا حصہ تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے
یہ اپنی یہ منگانے اور امپورٹنٹ سارا اکوپمنٹ ہے جس کے لیے ہم نے پیسے علیحدہ رکھے ہوئے تھے اور سب کچھ، وہ اس کے لیے ہمیں ڈالرز نہیں مل رہے کہ ہم اپنی ایل سیز بھی کھول سکیں. تو یہ کہنا کہ جی ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانا، لیکن وہ خود بھی اپنا خدشہ جو ہے اس کا اظہار کر رہے تھے کہ سچویشن بہت خطرناک ہے، ٹینس ہے اور سچویشن بہت خراب ہے. تو ان کا اتنا 100% شور ہونا، مجھے تھوڑا سا اس پہ ہنسی آ رہی تھی کہ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہاں سے آپ کا فوریکس جو ہے نیچے آیا ٹو 6.7 بلین اوور دا لاسٹ 4 months. آپ کا ڈالر کی قیمت جو کہ ہر طریقے سے کہ جی آرٹیفیشلی بھی کئی دفعہ اسحاق ڈار نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کا اس وقت 225 سے 230 کے درمیان، اور بازار کے اندر اگر آپ واقعی ڈالر خریدنے جائیں تو آپ کو 250 بھی ڈالر نہیں مل رہا. تو حالات جو ہیں وہ اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈیفالٹ نہیں جائیں گے تو خیر کوئی نجوم کا علم ہوگا ان کے پاس، کیونکہ ہمیں جو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی لگ رہی ہے اس کے ساتھ یہی ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج لیں گے، آئی ایم ایف نے تو اپنی بڑی سخت شرائط رکھی ہوئی بالکل، اور وہ شرائط جس طرح اسحاق ڈار نے پچھلے دنوں 1-2 سٹیٹمنٹس میں کہا کہ ہمارے لیے وہ شرائطیں ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس وقت ساری عوام جو ہے مہنگائی کے اس پہ یہ میں پسی ہوئی ہے. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی پیٹرول کی قیمت جو ہے اوور دا ورلڈ بیرل، یہ جو آئل بیرل کی قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور پھر انہوں نے وہی کام کیا جس پہ عمران خان نے رشیا گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا، امریکہ کو بھی بہت زیادہ اعتراض تھا کہ ہی ہیڈ گون ایکچولی ٹو نیگوشیٹ فار آئل ایٹ اے چیپر ریٹ. اب یہ خود بھی اس کی بات کر رہی ہیں. جب ہم کہتے تھے کہ وہ تیل آ جاتا تو اس سے آپ کی بہت بچت ہوتی، تو یہ کہتے تھے وہ کروڈ آئل جو ہے. ڈاکٹر صاحبہ I'll just come back to you. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. فیصل، آپ نے گفتگو سنی ہوگی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی یہ خدشات ہیں، آج خان صاحب نے بھی اس خدشات کا اظہار کیا، ڈار صاحب بھی کچھ، یہ ظاہر ہے اس حوالے سے تو وہ نہیں کہہ رہے لیکن وہ بھی ان کو بھی خدشات ہیں. پھر آپ لوگوں نے الیکشنز میں بھی جانا ہے، جب ہوں گے الیکشنز اس پہ بھی بات کریں گے سیاست پہ. لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی پاکستان میں یہ سارے خطرات موجود ہیں اس وقت؟ معیشت کی جو حالت ہے اس وقت، ہاؤ کنسرنڈ از دا گورنمنٹ؟ مطلب آپ کا کیا ٹیک ہوگا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل مشکلات ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ ابھی آپ نے زبیر صاحب کو جو ہے وہ میں نے بھی سنا اور آپ نے بھی سوالات کیے، انہوں نے بھی باتیں کچھ کی. دیکھیں یہ چیزیں کوئی ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی. بالکل ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے جو ملک ہمارے حوالے کیا تھا، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ کوئی زبردستی مطلب کی بات نہیں تھی، ہم نے خود جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کر کے لیا تھا. کوئی ہم نے یہ کہہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پہ جو ہے زبردستی ٹھونسا گیا تھا، اور اس کو جو ہے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے جس ملک کا جو سطح ناز کیا تھا اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور ہمیشہ لیڈرشپ کوالٹیز وہی ہوتی ہیں کہ جو ملک کو بحرانوں سے نکالیں. نارمل جو ہے چیزیں جو ہیں وہ تو ہر کوئی چلا سکتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ میں صرف چھوٹی سی مثال دوں گا، 2008 سے 2013 تک ہماری جب حکومت تھی اور اتحادی جماعت کی حکومت تھی، ہم نے پورے پاکستان میں امن کے لیے جو کام شروع کیا تھا، اور اس کے بعد حکومتیں آئی انہوں نے امن کیا. آج خیبر پختونخوا کی سچویشن آپ دیکھیں اسی سمت میں جا رہے ہیں جہاں پر ہم نے شروع کیا تھا آپریشن. آج بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے کر دی پچھلے 9-10 سالوں میں کی حکومت نے، وہ آج ایسی سچویشن ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا. سوات یہ سچویشن ہے. اکنامیکل سچویشن بالکل ملک کی خراب ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری اتحادی جماعتیں مل کر ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. ہم بڑے ہوپفل اس چیز میں کہ ہم اس چیز کو جو ہے ملک کو بحران سے نکالیں گے. جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی، بالکل ہم نے الیکشن میں جانا ہے. ہم نے الیکشن میں پاکستان کے عوام کو دکھانا ہے کہ ماضی کی حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق تھا. اگر ہم نے اس میں فرق بتایا، ہم نے ان کو سہولیات دیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں لوگ اچھے طریقے سے ووٹ کریں گے. اگر ہم نے مشکلات اس پچھلی حکومت سے اب زیادہ کی اور لوگ مطمئن نہ ہوئے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا الیکشن میں. یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم نے عوام کے ذریعے آنا ہے، ہم نے تو کوئی سلیکٹ ہو کر نہیں آنا، ہم نے تو عوام کا مینڈیٹ لینا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اس ملک کو جو اس بحران سے نکالیں گے. فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں کہ وہ مشکلات سے نکالیں گے. مشکلات بہت زیادہ ہیں. امیر عباس، میں ایک بریک لینا چاہتی ہوں، لیکن میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتی ہوں. پارٹیز کا تجزیہ سن لیا، تینوں کا موقف سن لیا. اب آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے، چلے ڈیفالٹ کی طرف خدا نخواستہ پاکستان نہ جائے، معاملات تو ایسے ہیں، نہ جائے اللہ نہ کرے، لیکن اگر معیشت اسی طرح تباہ حال رہی تو کیا الیکشنز حال ہی میں ہونا ممکن ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले अमीर अब्बास, मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था। जी बहुत शुक्रिया जैस्मिन। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब यानी शहबाज शरीफ साहब का जो दौर था जब वो अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब हुकूमत में थे, तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था इमरान खान को कि महंगाई की वजह से इमरान खान एक मनहूस शख्स बन चुका है और इमरान खान एक नालायक और नाअहल शख्स है। अब खुद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कह रही है कि आज महंगाई इमरान खान के दौर से ज्यादा है। चले मैं मनहूस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मुझे शायद सफान अब्बासी साहब की भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें वो चीनी का एक थैला उठाकर लाए और साथ उसकी रसीद थी। उन्होंने कहा मैं एक दुकान से चीनी खरीद के लेकर आ रहा हूँ, ये मेरे पास रसीद है, इतने रुपए किलो चीनी हो गई है। आज मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान पे अब चीनी, घी, आटा, तेल की कीमतें कहाँ पे खड़ी है। हमजा शहबाज शरीफ साहब के मुझे वो अल्फाज याद है, उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा दिल खून के आंसू होता है जब मैं देखता हूँ कि एक औरत एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाती है और उसे दवाई के पैसे नहीं मिलते हैं। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तशरीफ रखती है, बताएं कि पाकिस्तान में ये हालत नहीं थी कि पैरानॉल की गोली तक न मिले। आज आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, जैस्मीन आप कराची में बैठी हैं, मैं यहाँ लाहौर इस्लामाबाद से हूँ, डॉक्टर साहबा लाहौर में कुंडी साहब, जहाँ पे कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल बता दें जिसमें आप सिर्फ बुखार चेक करवाने के लिए जाए, कम से कम 5,000 रुपए का बिल मैंने कहा। मुझे वो अल्फाज याद है मरियम नवाज साहिबा की, उन्होंने कहा कि जरा मेरे साथ चले सब्जी मंडी और मैं आपको बताऊं कि सब्जियों की कीमत क्या है। आज मरियम नवाज साहिबा आपको बताएंगी कि वो लंदन से लेके और वेस्टर्न यूरोप और इटली के जजीरों तक वो कौन सी सब्जी मंडियां देखकर को आपको बता रही। देखिए मैं कल भी कुड़ी साहब एक मेरे साथ प्रोग्राम में थे, हम एक डिनाइल मोड में हैं। ना इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी है, कोई मैजिकल स्टिक है कि वो आएंगे घुमाएंगे सब ठीक हो जाएगा। और ये हुकूमत तो आजमा के देख चुकी है कि इनके पास जादू की छड़ी निकल नहीं रही है। ये हुकूमत डिनाइल मोड में समझ रही है कि शायद जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वक्त पूरा हो रहा है, शायद कुछ हो जाएगा। वो कुछ नहीं हो रहा, चीजें वर्स्ट होती चली जा रही है। जो भी इलेक्ट होकर आएगा उसके लिए ये एक बहुत बड़ा गड़ा खोदा गया। ये हुकूमत अगर आएगी, ठीक कह रहे हैं अमीर, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आने वाले दिनों में किसी के लिए भी कोई फूलों की सेज नहीं होने वाली। इट्स गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जैसे अमीर कह रहे थे, कमिंग टुवर्ड्स यू, मुझे खाली ये बताइएगा, अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि जी इसाक डार साहब की और सदर मुमलकत की मुलाकातों के अंदर एक डेडलॉक हो गया है और हुकूमत किसी तरीके से भी इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस बजट के बाद या अपने वक्त पर होंगे। मेरा ख्याल है जैस्मीन, लेकिन दो बातें। एक तो कुंदी साहब ने जो फरमाया ना कि जी हम पे जो ये हुकूमत सौंपी, हमने तो आपके ऊपर डाली नहीं, आप इसको एक बैरूनी साजिश के साथ बाकायदा ख़रीदो फरोख्त करके, बाकायदा हॉर्स ट्रेडिंग हो के ये हुकूमत आप लोगों ने जिस तरह ली, ये सबको पता है, किसी से छुपी भी तो है नहीं। और आप इस दावे के साथ आए थे इमरान खान ने मईशत जो है वो तबाह कर दी है, हमने आके और ये मईशत ठीक करनी है। आपके सामने है कि पिछले 7 माह, अब ये 8वां महीना जा रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने मईशत का। इनका वो जो 2 इनके आपको पता है कि मिनिस्टर्स जो हैं तब्दील हुए, फाइनेंस मिनिस्टर पहले मिफ्ता इस्माइल थे, आजकल मिफ्ता इस्माइल की अगर आप आर्टिकल्स ही पढ़ लीजिए या वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे साफ मालूम होता है कि एवरीथिंग वाज अ फेलियर। और ख़ास तौर पे इसाक डार साहब का वापस आना और फिर आके कोई और काम किया ये नहीं किया, उन्होंने अपनी चोरी चकारी और वो जो अपने फ्रोजन एसेट्स से उनको तो सारा छुड़वा दिया। पाकिस्तान की डॉलर की कीमत अब भी वहीं की वहीं है, बल्कि ज़्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मईशत के बुरहान में से गुजरा है। इस वक्त मैं अगर बात करूं, इससे ज़्यादा बुरे हालात कभी भी नहीं थे जो आज बने हुए हैं। आज मैं तो कई दफ़ा हैरान होती हूँ, शुक्र है बोल वाले कुछ बोल रहे होते हैं, बाकी सारे सहाफ़ी क्यों चुप है। जब महंगाई हमारे ज़माने में होती थी, 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो शोर व गुल मच मच के हमारी मत मारी जाती थी। अब आपका कहाँ पेट्रोल पहुँचा हुआ है, दुनिया में बैरल्स ऑयल बैरल की कीमत कम हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैं आपको बताती चली जाऊँ, जिस तरह अमीर अब्बास साहब ने फरमाया ना कि आप अगर दिल में सोचें ना तो 2 मिनट मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ व्हाट ऑल हैज़ इमरान खान डन। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द हेल्थ कार्ड इन पंजाब।
آپ کو پتا کہ 3 کروڑ 11 لاکھ فیملیز کو ہم نے صحت کارڈ دیا ہے، جس کارڈ کے بیسس پہ وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور اب آج کے دن تک 28 لاکھ فیملیز اس سے مستفیض ہو چکی ہیں۔ عمران خان تو ایک بات میں بلیو کرتا ہے کہ جب تک ہم اپنی قوم کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو کووڈ کے دورانیہ میں جب کہ ساری دنیا کے اندر سب کچھ بند ہو گیا تھا اور عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کو یہی اپوزیشن جو تھی یہ دنیا جہاں کی کرٹیسزم کرتی تھی، اللہ کی مہربانی سے وہ کامیاب ہوا اور ساری دنیا نے کووڈ کے کنٹرول کو اور جس طرح کووڈ کے اندر اکانومی جو ہے وہ مینیج ہوئی ساری دنیا نے تعریف کی۔ آپ مجھے یہ بتائیے وہ لومز فیصل آباد کے جو بند ہو چکے تھے ان کے زمانے میں دے سٹارٹڈ ورکنگ، وہ 2 لاکھ مزدور جو بے روزگار ہو گئے تھے ان کو روزگار ملی، آپ کی معیشت بہتر ہونی شروع ہوئی، یور اکنامک پرفارمنس سٹارٹڈ امپروونگ، آپ کی ایکسپورٹ امپروو ہو گئی، آپ اب پہلی دفعہ ٹیکسٹائل کے اندر دوبارہ پوری دنیا کے اندر آپ کا نام روشن ہو رہا تھا۔ اور یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے آ کے بیڑا گرک کر دیا۔ دیکھیں ایک سمپل اصول ہے، if there is political instability تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے 9 مہینے سے 4 مہینے پنجاب کے اندر ان کی وہ جو آپ کو پتہ خرید کے وہ جو انہوں نے لوٹے، انہوں نے جس طرح وہ الیکشن لڑی اور جس طریقے سے پہلی دفعہ ہماری اسمبلی کے اندر پولیس بھی اندر آئی، جو طوفان بدتمیزی اور جس طرح فیصل کریم کو جی میم بالکل سارا موقف آپ کا میں نے سن لیا۔ میں فیصل کریم کنڈی صاحب ایک میری آخری بات نہیں، آخری نہیں نا، I'll come back to you۔ اچھا جی کمپلیٹ کر لیں، میں کمپلیٹ کر لیں، میں صرف آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس 4 مہینے کے عرصے کے اندر انہوں نے یہاں جو تماشا پنجاب میں کھڑا رکھا، آپ یقین جانیے کہ بد سے بدتر ہو گیا حالات، اور جو یہاں طوفان بدتمیزی تھی آپ کے سامنے تھا، کیونکہ کسی سے یہ چھپی ڈھکی بات تو نہیں تھی۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ڈاکٹر صاحبہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کے بعد ٹھیک ہے، اکنامک سٹیبلٹی کے بغیر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ میں خالی آپ سے میرا یہ سوال ہے اس وقت جو میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک ڈیڈ لاک ہے، وہ شاید ناکام ہو گئے ہیں، گورنمنٹ الیکشنز نہیں کروانا چاہتی۔ یہ بات درست ہے کہ آپ نہیں کرانا چاہتے، تو وہ 20 دسمبر کو وہ کہہ رہے ہیں کے پی پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، وہاں الیکشنز ہو جائیں گے، ایک اور افراتفری ہوگی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ سلیکٹ ہو کر آئے تھے اور ہم نے ہمیشہ ان کو کہا کہ آپ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو ہم 4 سال کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کرائیں، انہوں نے کیا الیکشن کرائے؟ تو ابھی تو 7-8 مہینے ہوئے اس حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کریں۔ ہم کیوں الیکشن کریں؟ ہم تو کہتے ہیں پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے۔ اب ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات کی کہ جی یہ امریکن سازش کے تحت آئے بقول ان کے اور خرید و فروخت ہوئی۔ ہمارے ساتھ تو آپ کی اتحادی جماعتیں شامل ہوئی تھیں، کیا آپ نے اپنی اتحادی جماعتوں کو خریدا تھا اس وقت؟ ہم نے تو ان کے ساتھ ڈائلاگس کیے، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے ان کو کوئی پیسے نہیں دیے۔ اتحادی جماعتیں جو کل آپ کے ساتھ تھیں وہ جو ہیں وہ بڑے اچھے لوگ تھے، آپ سے چلے گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خرید و فروخت کے ذریعے ہو گئے، کل پھر دوبارہ اگر آپ کے ساتھ ہوں گے پھر کیا آپ ان کو خریدیں گے؟ سینٹ میں جو تماشا آپ لوگوں نے لگایا تھا عدم اعتماد کی تحریک میں، کیا آپ کو وہ یاد نہیں ہے آپ نے کیا کیا تھا؟ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ ضمیر کی آواز پہ جاتے ہیں، اور جب آپ سے لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ انہوں نے پیسے دیے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ نے ایک اور بات کی کہ جی مفتی اسماعیل صاحب کی بات انہوں نے کی، تو مفتی اسماعیل صاحب نے جو اپنے جو شروعات کے دن پہ جو بات کی تھی کہ حالات خراب ہے، تو مطلب ہے کہ وہ تحفہ تو آپ نے پھر دیا تھا۔ اگر آپ کو آج مفتی اسماعیل صاحب بہت اچھے لگتے ہیں اور انہوں نے شروع میں یہ باتیں کی تھیں تو انہوں نے آپ سے ٹیک اوور کیا تھا، اور آپ کے ساتھ جو معیشت کے جو ہم نے سنا تھا کہ 200 ارسطو ہیں، آپ نے کتنے فائنانس منسٹر چینج کیے، اور تقریباً وہی فائنانس منسٹر آپ نے رکھے آخر میں 2 جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھے، جو بہت برے تھے، وہ آپ کے پاس آ گئے تو بہت اچھے ہو گئے تھے، ملک کو بحران سے بھی نکال دیا تھا، اکانومی بھی ٹھیک کر دی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ اس سے بہترین بندہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو ان کو چھوڑ کے جاتا ہے پھر اس سے برا بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب ان کا جو ہے اب ہم اس کا تو ہمارے پاس کوئی منطق نہیں ہے کہ اب ایک ہے کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو جائے، ساری دنیا ہو نہیں سکتی۔ فیصل مجھے یہ بتائیے، ٹھیک ہے آج پوری دنیا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، آپ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن بتائیں کہ کیا کوئی ڈیڈ لاک ہے، بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟
دیکھیں ہمارا تو ایک سٹانس کلیئر ہے کہ الیکشن ان ٹائم ہوگا. ڈیڈ لاک ہے یا نہیں ہے. انہوں نے اگر اسمبلیاں توڑنی ہے بسم اللہ کریں, کے پی کی اسمبلی توڑیں, پنجاب کی اسمبلی توڑیں, بائی الیکشن ہو جائے گا. بائی الیکشن ہوگا تو دونوں اسمبلی میں ہو جائے گا, پھر بعد میں اور الیکشن. پھر اگر ان کو بہت ہی وہ لگ رہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ تو سلیکٹ ہو کر جو ہے وہ آپ کشمیر میں بھی آئیں, جی میں بھی آئے ہیں, تو پھر اس کو بھی توڑ دیں, پھر الیکشن کروا لیں. آپ کو اگر شوق ہے الیکشن لڑنے کا آپ شوق لیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پنجاب میں اور یہ چیزیں کی ہیں. آپ نے جو روڈوں پہ تماشا لگایا ہوا تھا 2-3 مہینے, جو چیزیں آپ چاہتے تھے کہ آپ کی مرضی کا کوئی آرمی چیف آ جائے, اور پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ادا کر رہے تھے, کیوں آپ سے وزیر اعظم صاحب بات کرتے؟ آپ کیا ہیں؟ کیا لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو مطلب پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی ڈاؤٹ فل ہیں, کیونکہ ابھی بھی اس کا بھی وہ کیس چل رہا ہے. تو ہم کیوں مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی ہوتے, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے, تو پھر بھی ہم ایک آئین اور قانون کے تحت جو ایک ہوتا, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ان کے ساتھ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ ایک ادارے نے ان کو کہا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے فوراً فنڈنگ کر کے لوگوں کے زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے لے کر غبن کیا ہے, اپنے مطلب الیکشن نہیں کرانے نا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرانے, الیکشن تو نہیں کرانے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں, اپنی اتحادی جماعتوں کو دوبارہ راضی کریں اور بسم اللہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں, ورنہ اکتوبر تک انتظار کریں. اکتوبر میں الیکشن ہوگا, پھر اس قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی جماعت کو ووٹ کرنا ہے, پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. امیر عباس آپ کہہ رہے تھے, فیصل اس دن آپ کے ساتھ ایک شو میں, بڑا کلیئر سٹانس ہے پیپلز پارٹی کا. قاہرہ صاحب نے بھی یہی کہا, بہت سارے لوگوں نے مجھے یہی کہا. آپ کو یہ لگتا ہے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ صدر مملکت کی اور ان کی بات چیت ہو رہی تھی تحریک انصاف کے ساتھ, کہ پی ایم ایل این کے ساتھ, تو شاید انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ جی ہم الیکشنز نہیں کروانا چاہتے, ہم نہیں کرا سکتے الیکشنز. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو ہے الیکشن کی ڈیمانڈ اور دوسرا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. جہاں تک الیکشن کی ڈیمانڈ کا تعلق ہے تو ڈیمانڈ تو ڈیموکریٹک ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پی ڈی ایم کو عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کا حق تھا, انہوں نے اس حق کا استعمال کیا. آج عمران خان کو الیکشن مانگنے کا حق ہے. ابھی ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں پروگرام میں, آپ جیسمین آپ کہہ دیتی ہیں فار ایگزامپل کہ جی ملک میں الیکشن ہونے چاہیے, ملک ٹھیک نہیں چل رہا. سو واٹ, یعنی الیکشن کا مطالبہ کرنا تو بذات خود کوئی غیر آئینی یا غیر جمہوری کام نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آج یہ ملک اس کا متحمل ہے یا نہیں. تو اس پہ 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہے, اور چونکہ پولرائزیشن ہے تو ہر طرف کے اپنے اپنے آرگومنٹس ہیں. یہ فیصلہ خود یہ حکومت کرے کہ کیا یہ حکومت ان 8 مہینوں میں 8.5 مہینوں میں اس عوام کو کچھ دے پا رہی ہے, کیا یہ کوئی اپنے کریڈٹ پہ کچھ لے جا پا رہی ہے, کیا یہ حکومت لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے, کیا یہ پارلیمنٹ. دیکھیں نا محسن داوڑ کس کے اتحادی ہے؟ وہ میرے آپ کے عمران خان کے اتحادی تو نہیں, محسن داوڑ تو حکومت کے اتحادی. وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے آئی تھی اور کسی کام سے نہیں سروکار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ مفلوج ہے. اسلم بھوتانی کس کے اتحادی ہے؟ میرے آپ کے عمران خان کے تو نہیں ہے, اسلم بھوتانی اس حکومت کے اتحادی ہے. وہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں کہ جب تک مجھے وہاں سے فون نہ کروانا پڑے جو ہمیں لے کر آئے ہیں, تب تک ہمیں بجٹ ریلیز نہیں ہو رہا, ہماری اسکیمیں جو ہے وہ نہیں آ رہی ہیں. خالد مقصی کس کے اتحادی ہے؟ جب محسن داوڑ نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ تو بالکل لیٹی ہوئی ہے فوج کے سامنے, تو کس نے کہا کہ یہ عمران خان سے بھی زیادہ لیٹی ہوئی ہے؟ یہ خالد مقصی صاحب نے کہا قومی اسمبلی پہ بیٹھ کے. سو میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کسی کی ہار جیت نہیں ہے. عمران خان جب حکمران تھے وہ بھی کوئی اتنے اچھے حکمران نہیں تھے, ان کی گورننس کے بڑے ایشوز تھے, ان کی معیشت کے بڑے ایشوز تھے, وہ بھی کوئی بہت آئیڈیل حکمران نہیں تھے. لہٰذا آگے بڑھنے کے لیے اور ادا حل ہے ڈائلاگ, بیٹھ کے ڈائلاگ کریں, عمران خان صاحب کو انگیج کریں. وہ کہتے ہیں کہ آج الیکشن کروائیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے پرسوں کروانا ہے, تو نہ ان کی نہ آپ کی, آپ کل کروا لیں. ڈاکٹر صاحبہ کسی بات پروگرام کے اختتام کی طرف آ رہی ہوں. امیر آئی ایم سوری, تھینک یو سو مچ. مجھے میرے پاس 30 سیکنڈز ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ریپ اپ کر کے مجھے بتائیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ اسمبلیز توڑ دیں نا, کے پی کی بھی توڑ دیں, پنجاب کی توڑ دیں, ہم بائی الیکشن کرا لیں گے, الیکشن ہم نے نہیں کرانے. ابھی مقصد یہ ہے کہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ الیکشنوں سے یہ بھاگ رہے ہیں, اور بھاگ اس لیے رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ابھی کیا نتائج آئے پچھلے دنوں آپ کے سامنے ہیں. 20 الیکشن جو ضمنی الیکشن ان لوٹوں کے یہ ہوئے تھے پنجاب کے اندر, ان کے اندر 15 سیٹیں ہم دوبارہ جیت گئے, بلکہ 16ویں بھی ہم جیتے ہوئے تھے. اور اگر وہ 16ویں سیٹ جو ہے اگر اس میں گڑبڑ نہ کرتے, آپ کو پتہ ہے جنہوں نے گڑبڑ کیا تو وی وڈ ہیو ون دیٹ سیٹ آلسو. اب آ گیا عمران خان صاحب
آپ کے سامنے 8 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے. ان لوگوں کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا, لیکن لوگوں نے نکل کے عمران خان کو پھر ووٹ ڈالی صرف ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ یو. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ گیو ہم اے ٹائم اینڈ ہی شوڈ فائٹ دی الیکشنز. مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ قوم جو ہے اس کو سب چیز سے واضح, دے نو ایوری تھنگ. ان نے سارا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وقت کی کمی, ایم ریئلی گریٹفل, تھینک یو سو مچ آپ کا بھی اور تمام میرے گیسٹ کا جنہوں نے مجھے جوائن کیا. ان دا کمنگ فیو ڈیز آئی تھنک تھنگز ول بی مچ کلیئرر. اسٹے ٹیون ٹو بول. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رواں. خزم آئین کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو رپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز. ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی. اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا, بول, جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں, صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.